गुनाहगार है, लेकिन वो यहाँ जुर्म कबूल नहीं हो रहा था इसलिए कि कोई गवाह मौजूद नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम सबूत के साथ उन्हें पकड़ें, रंगे हाथों उन्हें पकड़ें और फिर उनको सजा दें। गांव में एक सुनार रहता था, उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम थी। वो सोने की चीजें बनाता और उनको बेचता, माली एतबार से सही था, लेकिन ज्यादा कुछ हाई फाई उसका मामला नहीं था, सही था। अपने आराम से कमाता था, आराम से खाता था। उसकी शादी हुई, मियाँ बीवी दोनों खुश रहते थे। अच्छा, जब मियाँ बीवी खुश हों, घर आबाद हों, वो तब बिगड़ते हैं जब कोई दूसरा उसमें दखल देता है, कोई दूसरा बहकाता है, कोई दूसरा उसको उभारता है कि देखो ऐसा है वैसा है। तो वैसे तो जिंदगियां सब आसानी से गुजर रही होती हैं, जब दूसरा उनमें दखल देता है तो फिर वो घर बिगड़ जाते हैं और उनमें बिगाड़ पैदा होता है। सुनार था, उसकी रोशनी कम होने लगी, यहाँ तक कि उसका काम सब बंद हो गया और उसने काम बंद कर दिया। इतना कम दिखाई देता था कि वो अब कोई चीज नहीं बना पाता था, अब इतना कमा लिया था कि बैठ के ही खाता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक उसका पड़ोसी था, वो थोड़ा अय्याश किस्म का आदमी था और चोर भी था, बहुत बेकार आदमी था। लेकिन वो इसके घर पे आने लगा, इससे बातचीत करने लगा, इससे दोस्ती करने लगा और इस हद तक दोस्ती करी और ये भी उस पर भरोसा करने लगा। इसने उस पर बहुत भरोसा किया। वो इतनी मीठी मीठी बातें करता, इसकी तारीफ करता। कोई इंसान हो अगर उसकी तारीफ की जाए तो वो खुश हो जाता है। तो इसकी तारीफ जब करता था नाबीना इंसान की, मतलब इसको कम दिखाई देता था, इस सुनार की जब वो पड़ोसी इसका तारीफ करता था ये खुश होता था और उसको तरह तरह की बातें करता था। इसकी बीवी के खिलाफ उसने भड़का दिया। वो जो पड़ोसी था उसने इस सुनार को इतना भड़काया कि दिखाई नहीं देता है, तू कम देखता है, तो जितना तेरे पास मालो दौलत है तू अपने बीवी के अगर जिम्मे करेगा, उसको देगा तो लेके भाग भी सकती है, तुझे वो धोखा दे सकती है। तो ऐसा कर, जितना तेरे पास मालो दौलत है वो मुझे लाके दे दो। ये इस तरीके से बहकाता था उसको, इस तरीके से उसे बताता था। वो इस पर बेइंतहा भरोसा करने लगा कि वाकई ये तो मेरा मुहाफिज है, ये तो मेरा दोस्त है, सच्चा जिगरी दोस्त है कि ये इतना सोचता है मेरे लिए। अब क्या हुआ कि इसने, पड़ोसी ने इसमें दरार डलवा दी। इन मियाँ बीवी में झगड़े फसाद, हर दिन आए दिन यही सब बातें होती थी। वो बीवी को बुरा भला कहता था, बीवी उससे कहती थी कि भाई तुम हम पर शक कर रहे हो, क्या मैं ऐसी हूं? तो इस तरीके से बातें। और वो पड़ोसी था, वो रोज उसको बहका के जाता कि देख अपनी बीवी पे भरोसा मत करना, वो कभी भी फरार हो सकती है, तो जितना तेरे पास मालो दौलत है मुझे दे दो। तो इसने भरोसा किया और भरोसा करके जितना भी इसके पास मालो दौलत था इसने वो सब लिया और इसी अपने पड़ोसी को दे दिया। कहा भाई तुम अच्छे आदमी लगते हो मुझे, बातचीत करते हो और अच्छी तरीके से बोलते हो, मशवरे देते हो, तो जितना मेरा माल है कि मेरी अमानत समझकर अपने पास रख लो और अमानत में खयानत मत करना। उसने कहा कैसी बात करते हो यार, तुम हमारे दोस्त हो, पड़ोसी हो, हम तुम्हारी अमानत में खयानत कैसे करेंगे? हम नहीं करेंगे, आप हमें दे दो। तो 5,000 दीनार थे इसके पास, टोटल रकम। इसने जितना था इसके पास, जो 5,000 दीनार, वो सब एक थैले में पैक किए और इसको दे दिए अपने पड़ोसी को, अपनी बीवी को बगैर बताए। तो कहा ये तुम अपने पास रख लो, तुमने सही मशवरा दिया, हो सकता है कहीं मेरी बीवी लेके फरार हो जाए। तो बीवी पर भरोसा नहीं किया और उस पर कर लिया, पड़ोसी पर, जो कि अय्याश, जानी, चोर, सारे ही उसके अंदर ये जुर्म थे। तो उसने वो जब सोना लिया तो खुश हो गया, उसकी चाल यही थी और वो इसीलिए इससे करीब हो रहा था, इससे कुर्बत इख्तियार कर रहा था कि इसका जितना माल है वो हड़प कर लेंगे। तो 5,000 दीनार थे, एक थैले में पैक करके उसे दिए, उसने अपने पास रख के और चले गया। वो घर से चला गया। अब इधर ये लोग आराम से रहने लगे, काम तो करता नहीं था, तो थोड़े बहुत पैसे थे जो भी इनके पास, वो इनका खाना खर्चा चलता रहा। थोड़े दिनों के बाद जब पैसे खत्म हो गए, उसके बाद क्या हुआ कि इसने, सुनार ने कहा अपनी बीवी से कि जाओ उसके पास पैसे रखे हुए हैं, 5,000 दीनार मैंने उसको दिए हैं, उसके पास से वो दीनार लिया हो। अब तो जो है पैसे खत्म हो चुके हैं हमारे पास, तो उसमें से थोड़े निकाल लेंगे फिर उसे दे देंगे, हमारी अमानत रखी उसके पास भाई। तो बीवी बहुत नाराज हो गई कि तुमने उस पर भरोसा किया और हम पर भरोसा नहीं किया। क्या समझते हो कि मैं गद्दार हूं, मैं बेवफा हूं, मैं औरों की तरह क्या आपको धोखा देकर चली जाऊंगी? आपने ऐसा समझा, आपने ऐसा सोच भी क्यों लिया? अरे उसने कहा जितना मैं कहता हूं उतना कर, तू जाके वहां से पैसे ला। कहा अल्लाह के लिए भरोसा करो मुझ पर, मैं ऐसी वैसी नहीं हूं, मैं अल्लाह की नेक बंदी हूं और मैं आपको धोखा कभी नहीं दे सकती। वो और होंगी जो धोखा दे के भाग जाती हैं, मैं अल्लाह की नेक बंदी हूं। आप पर कोई भी तकलीफ आती है, मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है,
آپ کی تکلیف میری تکلیف، آپ میرے شوہر ہیں، آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ اس کا دماغ خراب تھا، اس پڑوسی نے اسے ایسا سمجھایا پڑھایا تھا، اس نے ڈانٹا اور کہا جا تو جتنا بولتا ہے اتنا کر، وہ جا کے پیسے لا جا کے وہاں سے۔ تو یہ گھر سے نکل گئی۔ اس کے گھر جانے کے بعد جو وہ پڑوسی تھا اس کے گھر پہ گئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ نکل کر آیا، اس نے دروازہ کھولا، بہت محبت سے بٹھالا، پانی وغیرہ پلایا اور کہا ہاں بتائیے کیسے آنا ہوا ہے؟ کہا میرے شوہر نے آپ کے پاس 5,000 دینار رکھے تھے، وہ دینار لینے آئی ہوں، میرے شوہر نے مجھ سے بولا ہے اور گھر پر ایک بھی روپیہ نہیں ہے، سارے پیسے جو تھے اوپر کے وہ ختم ہو گئے، آپ کے پاس جو 5,000 دینار ہیں وہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس نے کہا میرے پاس 5,000 دینار ہے۔ اچھا، بولے ٹھیک ہے دینار تو مل جائیں گے لیکن تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے غلط کام کے لیے آگاہ کیا، غلط کام کے لیے ابھارا کہ تم میرے ساتھ ایسا ایسا کرو، میں تمہیں 5 نہیں 10,000 دینار دوں گی۔ اللہ کی نیک بندی تھی، فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے پڑوسی ہو، تمہارے پاس 5,000 دینار ہیں، اللہ کا خوف کرو، میرے 5,000 دینار دو، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، مجھے 10,000 اور لالچ نہیں چاہیے، مجھے 10,000 دینار نہیں چاہیے۔ اس نے کہا میں تمہیں 10,000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں، تم بس میری بات مان لو۔ اس نے کہا خدا کا خوف کرو، تم کیسے انسان ہو، اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں کہ تم مطلب میری امانت تمہارے پاس ہے اور امانت میں خیانت کر رہے ہو اور تم ہمیں گناہ پر آمادہ کر رہے ہو؟ اللہ کی نیک بندی ہوں میں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی ہوں، اللہ سے ڈرو ورنہ اللہ کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچتا، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ پاتا۔ توبہ کر لو، آپ یہ غلط قدم اٹھا رہے ہو، اللہ کا خوف کرو۔ تو اس نے کہا مجھے باتیں مت سمجھا، اگر میں جو کہتا ہوں وہ مان رہی ہے تو میں تجھے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر نہیں مان رہی ہو تو پھر میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، جاؤ جو کر ملے تو کر لو۔ اس نے کہا میرے تو پیسے دو، جو 5,000 دینار آپ کے پاس ہے۔ کہا کس کے سامنے؟ کہا مجھے تو کوئی دینار نہیں دیے تیرے شوہر نے اور نہ میرے پاس کوئی دینار ہے۔ وہ عورت، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو پہنچتے ہوئے واپس چلی آئی، اپنے شوہر کو بتایا، کہا وہ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی دینار نہیں ہے، آپ نے اپنے پڑوسی پر کس طریقے سے بھروسہ کیا، کس طریقے سے یقین کیا؟ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں کیا آپ کو ایسی لگتی ہوں کہ میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی؟ ارے کچھ تو شرم کرو آپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، ایک پڑوسی پر بھروسہ کیا، دیکھو اس نے کیسا دھوکہ دیا، وہ دینار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کہا کیا کریں؟ کہا اب کچھ مت کرو، آپ بولو مت، جو کروں گی میں کروں گی، جاؤں گی بادشاہ کے پاس اور فیصلہ کرواؤں گی۔ یہ عورت بادشاہ کے پاس چلی گئی۔ بادشاہ ایک نیک دل سچا انسان تھا اور رعایا پر بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والا، رعایا کے ساتھ ظلم اس کو برداشت نہیں تھا، تو وہ بادشاہ کے پاس گئی تو اپنا سارا دکھڑا بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ سلامت، میرے ساتھ اس طریقے سے یہ ہوا ہے، میرے 5,000 دینار ہیں میرے پڑوسی پر اور وہ زانی ہے، عیاش ہے، چور بھی ہے، ہر گناہ ہر جرم اس کے اندر موجود ہے۔ میرے شوہر کو اس نے پہلے بہلایا، اس نے بہکایا، میرے خلاف کیا اور 5,000 دینار لے کر بیٹھ گیا۔ جب میں اس کے پاس لینے گئی دینار تو اس نے غلط کام پر مجھے آمادہ کیا، لیکن میں اللہ کی نیک بندی ہوں، میں اس کی بات پر راضی نہیں ہوں، تو اس نے مجھے واپس کر دیا۔ کہا اگر میری بات مان رہی ہے تو میں تجھے دینار دینے کے لیے تیار ہوں، بات نہیں مانے گی تو میں دینار نہیں دوں گا۔ تو میں پھر قاضی کے پاس گئی کہ شاید قاضی میری بات مان لے اور میرے دینار دلوا دے۔ قاضی کے پاس گئی تو قاضی نے بھی مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کیا اور کہا کہ 5,000 نہیں، میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا کہ تم بس میری بات مان لو۔ تو اس نے بھی میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا اور مجھے آمادہ کر رہا تھا، لیکن میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی ہوں، میں کوئی ایسے آوارہ قسم کی عورت نہیں ہوں۔ بادشاہ سلامت آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ فیصلہ کیجئے، مجھے میرے 5,000 دینار دلوائیے اور قاضی اور میرے پڑوسی کو آپ سزا دیجئے۔ بادشاہ نے قاضی اور پڑوسی کو بلایا اس کے، اور قاضی سے پوچھنے لگا کہ تو بتا کہ تجھے فیصلہ کروانے کے لیے بٹھایا گیا ہے یا یہ سب کام کروانے کے لیے؟ تو قاضی بول نہ سکا، اس کی گردن نیچے جھک گئی۔ اس کے پڑوسی کو بلایا گیا، اس کے پڑوسی سے کہا گیا کہ تو نے اس کے 5,000 دینار لیے اس کے شوہر سے، جب یہ تیرے پاس دینار لینے آئی تو تو نے غلط کام پر اسے آمادہ کیا۔ تو وہ اس طریقے سے بولنے لگا کہ ارے بادشاہ سلامت یہ کون ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا، یہ کون عورت ہے اور یہ کیا الزام لگا رہی ہے؟ بادشاہ نے کہا تو اس کو نہیں جانتا؟ کہا بادشاہ سلامت میں تو نہیں جانتا، اس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، اور یہ غلط الزام لگا رہی کہ میں نے اس کے شوہر سے 5,000 دینار لیے، اگر ہے کوئی گواہ تو دکھائیے۔ تو وہ عورت بولی کہ بادشاہ سلامت کوئی گواہ نہیں ہے، کسی کے سامنے نہیں دیے گئے، یہ تو چپکے سے اس نے لیے ہیں اور کوئی تھا ہی نہیں، میں بھی نہیں تھی، اس لیے کہ میرے شوہر نے چپکے سے اسے دیے، اس نے بہکایا میرے شوہر کو۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھ
ابھی تو جرم قبول کر لے، تیری سزا کم ہو جائے گی، بعد میں اگر پتا چلا تو پھر تجھے بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اگر نہیں مانتے ہیں تو میرے محلے میں جا کے پوچھ لو کہ میں کیسا شریف انسان ہوں۔ آپ نہیں مانتے ہو تو کسی سے جا کے پوچھ لو کہ کبھی میں نے اس کی 5,000 دینار نہیں لیے اس کے شوہر سے، یا اس سے کسی سے نہیں لیے، نہ ہی یہ میرے گھر کبھی مانگنے کے لیے آئی ہے۔ اگر آئی ہے تو پھر محلے والے بھی موجود ہیں، گاؤں والے بھی موجود ہیں، دیکھا تو ہوگا کسی نے۔ تو اس نے اس طریقے سے اپنی بات کو جو ہے ظاہر کیا کہ بادشاہ سمجھ لے کہ میں بے قصور ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو تو قصور بار نہیں ہے، تو بے قصور ہے۔ کہا جی حضور، مجھ پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے، میں ایک شریف انسان ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم دونوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ عورت مایوس ہو گئی، آنکھوں میں آنسو لے کر واپس آئی۔ بادشاہ وزیر کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ جاؤ اس کے یہاں اور اس سے کہہ دو جا کے کہ بادشاہ نے تمہیں یاد کیا ہے۔ رات کے ٹائم وہ بادشاہ سے مل لے جا کے۔ وزیر گیا، جانے کے بعد کہا کہ ایسا ہے کہ تمہیں بادشاہ نے طلب کیا ہے، رات کے ٹائم بادشاہ سے مل لینا جا کے۔ جب اتنا اس نے سنا تو وہ ڈر گئی، کہا لگ رہا بادشاہ بھی ایسا ہی ہے، بادشاہ بھی اسی طریقے کی کوئی ڈیمانڈ کرے گا۔ وہ بڑا ڈر گئی، کانپنے لگی۔ وزیر چلا گیا، لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ چلی گئی بادشاہ کے پاس، کیونکہ معاملہ بادشاہ کا تھا، کوئی عام انسان کا نہیں تھا۔ بادشاہ کے پاس گئی، جانے کے بعد کہنے لگی بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے یاد کیا؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں میں نے تمہیں یاد کیا۔ بادشاہ نے سارے لوگوں کو باہر جانے کا حکم دے دیا۔ جب سارے لوگوں کو باہر کیا تو یہ ڈر گئی، کہا بادشاہ کچھ کرے نہیں۔ تو جب ڈری تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے فریاد کرنا شروع کر دیا، اے پروردگار عالم، مجھے تمام خرافاتوں سے بچا لے، اے مولا میری حفاظت فرما۔ اس طریقے سے دعا کی تو بادشاہ نے جو جملے کہے تو اس سے پھر اس کا جو ڈر تھا بالکل ختم ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو بیٹی ڈرو مت، میں انصاف کروں گا، اور اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ تم اس لیے ڈر رہی ہو کہ بادشاہ بھی ایسا نہیں ہے بیٹی، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ قاضی اور تمہارا پڑوسی گناہ گار ہے، لیکن وہ یہاں جرم قبول نہیں ہو رہا تھا اس لیے کہ کوئی گواہ موجود نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ثبوت کے ساتھ انہیں پکڑیں، رنگے ہاتھوں انہیں پکڑیں اور پھر ان کو سزا دیں۔ ایسے تو ہم انہیں سزا نہیں دے سکتے، کوئی ثبوت نہیں ہوگا، بغیر ثبوت کیسے دیں گے؟ لیکن بیٹی تمہیں اس میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ کہا جی بتائیے کیا ساتھ دینا ہوگا؟ کہا ایک منصوبہ ہم بنا رہے ہیں، اس منصوبے پر آپ اگر کھری اتر گئیں تو ان دونوں کو سزا مل جائے گی اور آپ کا پیسہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میں تیار ہوں۔ تو وہ عورت تیار ہو گئی، کہا ٹھیک ہے، اس کو منصوبہ بتا دیا گیا یہ کرو۔ تو اس نے کیا کیا، گھر پہ گئی۔ دوسرے دن اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا، اس نے کھانا بنایا، بہترین کھانا بنایا، اور سب سے پہلے قاضی صاحب کے پاس گئی۔ جب قاضی کے یہاں گئی تو قاضی نے اسے بھگایا، کہا نکل یہاں سے، پھر آ گئی تو میرے یہاں پہ مجھے پھنسانے کے لیے آئی ہے، کوئی منصوبہ لے کے آئی ہے؟ اس نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں قاضی صاحب، میں آپ کی دعوت کرنے آئی ہوں، میں نے آج بہت لذیذ کھانا بنایا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ بادشاہ نے آپ لوگوں کو باعزت بری کر دیا، مجھے مایوس کر دیا، بادشاہ سے ہمیں کوئی امید ہے نہیں، تو آپ کو میں جو آپ کی بات ہے میں مانوں گی، مجھے بس 5,000 دینار دے دیجئے گا۔ اسی لیے تو میں آپ کے پاس آئی تھی کہ 5,000 دینار مجھے مل جائے۔ آپ تو 10 دینے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ مجھے 5,000 دے دینا، میں ہر بات کرنے کے لیے راضی ہوں، جو بھی آپ کی بات ہے، جو بھی آپ مجھ سے کہیں گے میں راضی ہوں۔ آپ میرے گھر چلیے، کھانا کھائیے، جو بھی آپ چاہتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی راضی ہو گیا، کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ پھر یہ فوراً اس کے گھر سے نکل کر اپنے پڑوسی کے گھر گئی۔ جانے کے بعد وہاں جب پہنچی تو قاضی تو بہت دیر کے بعد مانا تھا، اس کی دعوت کو قبول کیا، لیکن اس نے دیکھتے ہی کہا مجھے امید تھی کہ تو واپس ضرور آئے گی، شاہ سے بھی تجھے کوئی امید ہے نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک کہا آپ نے، بادشاہ سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، بادشاہ نے تو تم لوگوں کو باعزت بری کر دیا، تو پھر میں کیوں ان سب جھمیلوں میں پڑھوں؟ میں اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں کہ میں تمہاری بات ماننے کے لیے راضی ہوں، تم 10,000 نہیں مجھے 5,000 دینار دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا بتاؤ؟ کہا بات یہ کہ جو تم چاہو گے میں کروں گی، بس میرے گھر دعوت ہے، آپ آ جاؤ اور جو بھی تمہاری مرضی ہو تم وہ دیکھنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اب وہ گھر پہ گئی، جانے کے بعد کیا دیکھتی ہے دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، اس نے کھولا تو قاضی تھا۔ قاضی کو اس نے اندر ایک کمرے میں لے گئی، وہاں پر قاضی سے کہا کہ آپ اپنا شاہی لباس اتار دیجئے اور سادہ سا لباس پہن لیجئے۔ وہ اپنا شاہی لباس اتار رہا تھا اور سادہ والا لباس پہن ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ قاضی نے کہا دیکھو کون ہے۔ جب وہ گئی تو وہی پڑوسی تھا، اس کو وہ دوسرے والے کمرے میں لے گئی۔ وہاں پر اس نے کہا کہ تم جو یہاں پر ریلیکس کرو اور میں کھانا وغیرہ لاتی ہوں۔ دونوں بالکل، وہ اس کمرے میں تھا، وہ اس کمرے میں تھا، اور دونوں کو پتا نہیں کہ اس میں وہ ہے اس میں وہ ہے۔ اتنے میں ہی کسی نے تیزی کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے بھاگ کے دوڑ کے دروازہ کھولا، کیونکہ اس کا پہلے سے ہی منصوبہ تھا۔ جب دروازہ کھولا تو بادشاہ اور کس سپاہی تھے،
بادشاہ اور اس کے سپاہی جیسے گھر کے اندر داخل ہوئے تو یہ قاضی بھی نکلا فوراً باہر اور وہ پڑوسی بھی اپنے کمرے سے باہر نکلا. دونوں جب وہیں گھر پہ ملے بادشاہ کو تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً ان کو پکڑ لیا جائے. بادشاہ نے کہا کہ ہم پہلے بھی جانتے تھے کہ تم گنہگار ہو, تم نے اس عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے, لیکن ہم ثبوت کے ساتھ تمہیں رنگے ہاتھ پکڑنا چاہتے تھے. بادشاہ نے ان دونوں کو پکڑوایا اور ان کو کڑی سی کڑی سزا دلوائی. بادشاہ نے اس کے 5000 دینار بھی دلوا دیے اور دعائیں دیتے ہوئے واپس ہو گیا. تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو انصاف کرتے ہیں, جو نیک ہوتے ہیں, اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں, دنیا آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. آپ سچے رہیں, نیک رہیں,